जलवे मोहम्मद के हों, ऐसे मरने को कहते हैं कामल हयात, दीद होती रहे और दम निकलता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऊंचा नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, आवाज़े बुलंद सलावत। से है माशाअल्लाह, जिसको जितना अली समझ आता है उसको उतना अनवार के कुलजम थे न मट्टी के ये बर थे। अनवार के कुलजम थे न मट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली। अनवार के कुलजम न मट्टी के बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में सर थे। तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। रुदबाना निदार अनवार के कुलजम थे न मट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली। रुदबाना निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब का था जज्बा न मजजूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो के इताअत था न तकलीद हुई, रास्ता था मुसाफिर था न मंजिल का निशान था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न थी न बयां था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। ऊंचा नारा हैदरी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक, या इलाहुल आलमीन मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरे मौला के अज़ादारों का इस बारगाह में आया मंजूर मकबूल फरमा। इलाही मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हुज्जत खुदा का वास्ता, जितने मोमिनीन मोमिनात सफ़े अज़ा पे आए हैं मेरे मौला, इनका गुजरा हुआ हर लम्हा अपनी इबादत में शुमार फरमा। जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं जनाब सज्जाद की बीमारी का बात, उनको सेहत व सलामती अता फरमा। एक मोमिन का एक्सीडेंट हुआ है पाकिस्तान में, मुझे रात दुआ के लिए कहा गया है, गालिबन मज़हर हुसैन उनका नाम है। मेरे मौला तुझे अपनी इज़्ज़त का वास्ता उस मोमिन को सेहत व सलामती अता फरमा। जितने मोमिन मोमिनात बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जितने मेरे मौला के अज़ादार चाहने वाले इस क़याम अज़ादारी में तामुन कर रहे हैं मेरे मौला, सब की खिदमत को कबूल फरमा। जो नज़र न्याज दे रहे हैं, जो फ़ंड्स दे रहे हैं, जो दरिए बिछाते हैं, जो लंगर पकाते हैं, लाते हैं, तकसीम करते हैं, मेरे अल्लाह सब की खिदमत को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। इमामिया शाह नजफ़ को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, वारिस ज़माना काइम आले मोहम्मद का ज़हूर जल्द फरमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा। तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शरफ़ा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बेशुमार ज़रबतु अलिय्यिन फ़ी यौमिल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन, फ़ित तौरात ऐलानुहु व फ़िज़ ज़बूर इश्तिहारुहु व फ़िल इंजील इज़हारुहु व फ़िल क़ुरआन कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु जल्ला शानुहु फ़ी मुहकम किताबिह
بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. صلوات پڑھیں محمد والے. نعرہ تکبیر. تھوڑا سا بلند نعرہ چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پہ. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل ولا یزال کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پایا. حمد و ثنا کے بعد میرے تمام مسلمان سامعین 1442 ہجری کا عشرہ محرم الحرام امامیہ شاہ نجف پیرس کے زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے. اور آج اس عشرے کی ہماری گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ذات واجب الوجود نے ارشاد فرمایا سورہ تغابن کی آیت 28 پارہ کی آیت. آپ مسلسل میری اسی پہ گفتگو سن رہے ہیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. ہم نے 5 دن مسلسل یہ گفتگو کی کہ جب ہم اللہ پر ایمان لائے تو ہم نے اقرار توحید کیا لا الہ الا اللہ. جب ہم اس رسول پر ایمان لائے تو ہم نے اقرار رسالت و نبوت کیا محمد الرسول اللہ. اور جب ہم اس نور پر ایمان لائے تو ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ. مسلسل 5 دن ہم توحید پر بات کرتے رہے. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں کو رسول ہی پہ گفتگو کر رہا ہوں اور کل بھی رسول ہی پہ گفتگو ہوگی. مسلمانوں، ہم نے جیسے توحید کا اقرار کیا ہے اسی طرح ہم نے مصطفیٰ کا اقرار کیا ہے. جس طرح ہم نے اللہ کو احد مانا ہے، صمد مانا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مصداق مانا ہے، اسی طرح ہم نے آمنہ کے لال کو معصوم مانا ہے، نور مانا ہے، ہادی مانا ہے، راہبر مانا ہے، حاضر ناظر مانا ہے، مشکل کشا مانا ہے، وجہ تخلیق کائنات مانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر مصطفیٰ نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نوح نہ ہوتا، کوئی نبی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی زمان نہ ہوتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا. تو مسلمانوں میں کس نبی کی بات کر رہا ہوں؟ میں کس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں؟ میں کس نبیوں کے نبی کی بات کر رہا ہوں؟ توجہ شادی آپ کی نظر جملہ ہے، میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو علی کی نظر میں نبی ہے. اللہ اکبر. جو علی کی نظر میں نبی ہے. میں تاریخ کے نبی کی بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. میں تاریخ کے نبی کی. اللہ اکبر. سارے بولا کرو نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری یا علی. آج رسالت سننے پہ آمادہ ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو علی کی نظر میں نبی ہے. تاریخ کے نبی کی بات نہیں کر رہا. میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے دروازے پر علی بیٹھ جاتا ہے، پیغمبر کی جوتی کو ٹانکے لگاتا ہے اور فخر سے کہتا ہے انا عبد من عبید
खूबसूरत रिसाला सुन रहे हैं। मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जो अली की नजर में नबी है। हमारा नबी 40 साल के बाद नबी नहीं बना। हमारे नबी के सीने का जिब्रील ने ऑपरेशन नहीं किया। हमारे नबी के दिल को आबे ज़मज़म से नहीं धोया। अब नौजवानों तवज्जो, बगैर किसी इंतजार के गुफ्तगू शुरू हो गई। हमारा नबी वो है जिसको जिब्रील ने नहीं पढ़ाया। हमारा नबी वो है जिसका जिब्रील ने ऑपरेशन नहीं किया। मुसलमानों सुनोगे मुज़फ्फर नकवी से, हमारा नबी कौन है? हमारा नबी वो है जिस नबी ने आदमी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, अरे मुसलमान को सलेमा बना दिया। आप मेरे साथ आमादा हो गए सुनने के लिए। हमारा नबी कौन है? जिस नबी ने आदमी को इंसान बना दिया, शादी इंसान को मुसलमान बना दिया, मुसलमान को सलेमा बना दिया, साहिब सर को गनी कर दिया, बेजर को अबू ज़र गफ़ारी कर दिया, साहिब सर को गनी कर दिया, बेजर को अबू ज़र गफ़ारी कर दिया, चरवाहों को साहिब ताज कर दिया, चरवाहों को साहिब ताज कर दिया, नमाज को मेराज कर दिया, हलाकत को शहादत कर दिया, मौत को जिंदगी कर दिया, जिंदगी को बंदगी कर दिया, अरे आदत को इबादत कर दिया। बस किसी तरह ज़हनों को मेरे साथ रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत अली के नबी की अज़मत सुन रहे हो। हमारा नबी कौन है? जिसने चरवाहों को साहिब ताज कर दिया, नमाज को मेराज कर दिया, शादी हलाकत को शहादत कर दिया, मौत को जिंदगी कर दिया, जिंदगी को बंदगी कर दिया, आदत को इबादत कर दिया, जिसके सजूद ने हक को हकीकत मुंतजर कर दिया, जिसके जूद ने सखावत को कौसर कर दिया, जिसके जूद ने सखावत को कौसर कर दिया, जिसके सजूद ने हक को हकीकत मुंतजर कर दिया, जिसके वजूद ने कायनात को मुनव्वर कर दिया, तो जिसके वरूद ने किसी को सलमा, किसी को बूजर, किसी को कंबर और किसी को हैदर कर्रार बना दिया। आपने तवज्जो फरमाई। ये हमारा नबी कौन है? पूरी कायनात मिल जाए, नकवी सलाम देता है यारान नुक्ता के लिए। अब हमसे सुनो मकाम रसूल क्या है। शादी सारी दुनिया मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, मेरे नबी के बालों का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे नबी के बाल वो हैं जिनमें करामत की ज़ेबाई, मेरे नबी की जुल्फे वो हैं जिनमें वल्लैल की रनाई, मेरे नबी का सीना वो है जिसके अंदर लौह महफूज, मेरे नबी की पिशानी वो है जो हर पिशानी बला से महफूज, मेरे नबी की जबी वो है कि जो हर पिशानी बला से महफूज, मेरे नबी की आंखें वो है कोई मुकाबला नहीं कर सकता बसारत का। मेरे नबी की आंखें वो है, मेरे नबी की आंखें वो है। अगर मक्का हो तो मस्जिद अक्सा का नक्शा बता दे, अगर मदीना हो तो रोम फारस के मोहल्लात नजर आए। ये है मेरे नबी की आंखें। मेरे नबी के कान, मेरे नबी के कान वो हैं कि जो आलमे लाहूत पे चलते हुए कलम की तहरीर सुन लें। है किसी की कुव्वत समात इतनी अजीम? मेरे नबी के कान वो हैं कि जो आलमे लाहूत पे चलते हुए कलम की तहरीर सुन लें। मेरे नबी की उंगलियां वो हैं अगर इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए। नबी को अपने जैसा कहने वालों, तुम में है इतनी हिम्मत? मेरे नबी की उंगलियां वो हैं अगर इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए। अरे मेरे नबी के दंदाने मुबारक वो, तवज्जो, मेरे नबी के दंदाने मुबारक वो अगर अंधेरे में मुस्कुराए तो दूरी मिल जाए। अरे खतीजा देखे तो यकसुई मिल जाए। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दंदाने मुबारक हैं। अगर अंधेरे में मुस्कुराए तो दूरी मिल जाए, अगर खतीजा देखे तो यकसुई मिल जाए। रात आपने लाबे तहने मूसा सुना था ना,
اب لعاب دہن مصطفیٰ سنو، میرے نبی کا لعاب دہن وہ ہے، میرے نبی کا لعاب دہن وہ ہے، اگر کھاری کوہے میں ڈال دیں تو وہ شیریں ہو جائے، کھاری کوہے میں ڈال دیں تو وہ شیریں ہو جائے، علی کی آنکھ میں لگا دیں تو سرخی کافور ہو جائے، اگر حسین کو پلا دیں تو علم کا طور ہو جائے۔ یہ ہے لعاب دہن مصطفیٰ، یہ ہے لعاب دہن مصطفیٰ۔ اور میرے نبی کے قدم کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی کے قدم وہ کبھی عرش پہ، میرے نبی کے قدم وہ کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی کونین میں، کبھی قوسین میں۔ اب مجھ سے پوچھا مظفر نقوی، آپ کے نبی کے، ہمارے نبی کے قدم وہاں کہاں کب گئے؟ جب خدا نے اقرا جبریل کو کہا، اے جبریل جاؤ زمین پہ، میرے مصطفیٰ کو بلا کے لاؤ، جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا ہے، آج میں اسے عرش کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عرش کی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ اب رسول خدا علیہ السلام آرام کر رہے تھے جناب ام ہانی کے گھر میں۔ جناب ام ہانی مولا علی کی بہن ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ چونکہ کچھ احسان کیے تھے ابو طالب نے مصطفیٰ پہ، اللہ ان احسانوں کا بدلہ دے رہا ہے۔ حضرت ابو طالب پہ بلند اور صلوات۔ کیا سب جناب ام ہانی کے گھر میں آمینہ کا لال سویا ہوا ہے؟ خدا نے بولا جبریل جی رب جلیل جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، اب میرے محبوب کو بلا کے لاؤ، کیونکہ میں اپنے محبوب کو عرش کی سیر کرانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے زمین و زماں اور کائنات کو بنایا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کو لینے کے لیے چلا، جب جناب ام ہانی کے گھر میں پہنچا تو رسول آرام کر رہے تھے، رسول سوئے ہوئے تھے۔ اب میں آ کر کھڑا ہو گیا، اب اللہ کہتا ہے بلا کے لاؤ، آمینہ کا لال سویا ہوا ہے، میری اتنی اوقات نہیں کہ بیدار کر لوں، میرے ساتھ رہنا، میری اتنی اوقات نہیں کہ بیدار کر لوں۔ اب اللہ کہتا ہے بلا کے لاؤ، آمینہ کا لال سویا ہوا ہے۔ اب جبرائیل مشکل میں پھنس گیا، اب یہ کہتا ہے کہ نہیں جگاتا تو وہ ناراض ہوگا، اگر جگاتا ہوں تو اس کے خلل میں جو ہے وہ بے خلل ہو جائے گا۔ اب میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جب جبریل پہ مشکل بنی، ہو سکتا ہے جبریل نے اپنے استاد علی کو پکارا ہو، اپنے استاد۔ ہاں یہاں میں تھوڑا سا ایک منٹ شادی روک رہا ہوں، میں نے کیا کہہ دیا ہے کہ جبریل کا استاد ہے علی۔ کل کوئی مولوی یہ نہ کہے، نقوی نے یہ کیا کہہ دیا کہ علی کیسے استاد ہے جبریل کا؟ ارے روز ازل جب کچھ نہ تھا، خدا تھا اور جبریل تھا، یہ 14 تھے۔ اللہ نے جبریل سے کہا جبریل من انت و من انا، بتاؤ تم کون ہو میں کون ہوں؟ جبریل خاموش، پتہ ہی نہیں جبریل کو۔ دوسری دفعہ اللہ نے کہا جبریل بتاؤ تم کون ہو میں کون ہوں؟ جبریل خاموش۔ تیسری دفعہ اللہ نے پوچھا جبریل بتا من انت و من انا، تم کون ہے میں کون ہوں؟ اب جبریل کہتا ہے میں حیران تھا میں کیا کہوں کہ وہ کون ہے میں کون ہوں۔ اب جبریل کہتا ہے کہ میں نے ایسے مڑ کے دیکھا، اس ایک نوجوان کا نور تھا۔ اس نے کہا جبریل حیران نہ ہو، اب اگر اللہ پوچھے تو کہہ دینا انت رب الجلیل وانا جبرائیل، تو رب جلیل ہے میں جبرائیل ہوں۔ اور یہ ساری زندگی وطیرہ رہا کہ جب بھی خدمت پیغمبر میں جبریل آتے تھے نا، تو جب علی باہر سے آتے تھے نا، جبریل احترام علی میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سارے صحابہ دیکھتے تھے کہ جب بھی علی آتے ہیں تو یہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا نے بھی پوچھا جبریل کیوں؟ کہتے جی میرا استاد ہے علی، میرا استاد ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا آپ کا استاد ہے علی ابن ابی طالب؟ رسول خدا کہتے جبریل تو کب سے ہے جو آل محمد کی حدیں ڈھونڈتے ہیں؟ جبریل تو کب سے ہے؟ جناب جبریل کہتے ہیں پروردگار، رسول کو کہتے ہیں جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی
आसमान पे एक सितारा नमूदार होता है, वो सितारा 30,000 साल के बाद एक मर्तबा तलू होता है। मैंने उसे 30,000 मर्तबा तलू होते देखा है। रसूल खुदा कहते जिब्रील अगर वही सितारा वही नूर मैं तुमको यहाँ पे दिखा दूं तो पहचान जाओगे। जिब्रील हैरान हो गया, वो नूर यहाँ कैसे आ सकता है कि जिब्रील को पहचान जाओगे। जिब्रील कहते हाँ अल्लाह के नबी पहचान जाऊंगा। अब मेरे मुसलमान सामीन, अब शम्स नबूवत ने कमरे इमामत को बुलाया। अब जुमला कहने वालों शादी, कमरे इमामत को शम्स नबूवत ने बुलाया, मुस्तफा ने मुर्तजा को बुलाया, आखिरी नबी ने पहले इमाम को बुलाया। इतने करीब हुए कि दोनों भाई बिला फासिल हो गए। दोनों भाई बिला तवज्जो, हैदर 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 इधर मुस्तफा मुर्तजा के करीब आए, भाई भाई के करीब आया। ये जुमला न कहता चलूं, इसके लिए जुमले के लिए पूरा मुहर्रम चाहिए। मैं ये कहता हूं मुसलमानों, आयत आयत के करीब आई, ये आयत कुबरा आयत के करीब आई। अरे आयत कुबरा है। जब आयत कुबरा मुस्तफा के करीब आई, मुस्तफा ने अपनी जबी को अली की जबी से मस किया, वहां से नूर की शुआ निकली जो अर्श की तरफ गई। पैगंबर कहते जिब्रील पहचानते हो? सुनोगे जिब्रील का जवाब। जिब्रील कहता हाज़ा नूरुल्लज़ी कुन्ना नराहु फी कवाइमिल अर्श। अल्लाह का नबी यही तो वो नूर है जिसको मैं अर्श पे देखा करता था। यही तो वो नूर है जिसको मैं अर्श पे देखा करता था। अब जिब्रील कहते जब मुश्किल बन गई मैंने अपने उस्ताद अली को पुकारा। जिब्रील कहते जब मैंने अली को पुकारा ना, नबी साहब एक आवाज आती है, जिब्रील कहते एक आवाज आती है। जिब्रील हैरान ना हो, अपने नर्म और नाजिक काफूर से रुखसार को मोहम्मद के पांव से मस करो। मुस्तफा के पांव से। जो मौलवी कहते हैं ना मोहम्मद हम जैसा है, और मौलवी कभी तेरे को भी फरिश्ता आया। हाँ जब तेरे पास फरिश्ता आएगा ना, अपने रुखसार पांव से मस करने नहीं आएगा, यहां से पकड़ के कब्र में पहुंचाने आएगा। जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब मैंने सुना ना अपने काफूर से रुखसार को पैगंबर की पांव की तलियों से मस करो, जिब्रील कहते मैंने अपने रुखसार को आमिना के लाल के पांव के साथ मस किया। जब ठंडक पहुंची पैगंबर बेदार हुए। पैगंबर ने कहा जिब्रील क्यों आए हो? खुदा अर्श पे बुलाता है। पैगंबर कहते कि इंतजामात हो चुके। कहां जो लोग हैं, जन्नत जन्नत को सजा चुका है, जहन्नम का फरिश्ता जहन्नम की आग को बुझा चुका है। तमाम अंबिया दर्जा ब दर्जा इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अल्लाह ने पूरी कायनात के निजाम को रोक दिया है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है पूरी कायनात का निजाम रोक दो। आज फकत एक काम करो, मेरे मोहम्मद का अर्श पर आना देखो, पलट के जमीन पे जाना देखो। पूरी कायनात का निजाम रोक दो। पूरी कायनात का निजाम रुका। अब आमना की लाल की सवारी चली, अर्श की किस्मत जागी, तूबा मुसर्रा से झूमने लगा। अर्श की किस्मत जागी, तूबा मुसर्रा से झूमने लगा। अब पैगंबर इस्लाम की सवारी चली, दर्जा बदर्जा तमाम अंबिया इस्तकबाल रसूल के लिए आगे बढ़े। जिधर से रसूल गुजरते हैं, कहीं से आदम उठकर सलाम करता है, कहीं से नूह उठकर सलाम करता है, कहीं से मूसा उठकर सलाम करता है, कहीं से इदरीस उठकर सलाम करता है। यानी आदम से ईसा तक हर नबी एहतराम रसूल में एक खड़ा हो गया। नकवी ये कहते हैं मुसलमानों, मुस्तफा उसे कहते हैं जिसके एहतराम में आदम से ईसा तक सारे नबी खड़े हो जाए, और फातिमा ज़हरा उस बीबी को कहते हैं जिसके एहतराम में मोहम्मद खड़ा हो जाए। खुदा आपको सलामत रखे। जिसके एहतराम में आदम से ईसा तक सारे नबी खड़े हो जाएं, उसे मुस्तफा कहते हैं। और जिसके एहतराम में रसूल खड़ा हो जाए,
اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں بی بی فاطمہ کھڑی ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں علی کھڑا ہو جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ اللہ آپ لوگوں نے توجہ فرمایا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب رسول خدا انبیاء سے ہاتھ ملاتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے، تمام انبیاء کو سلامی کے لیے بلایا گیا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی سلامی کے لیے بلایا گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب اس میں سارے نبی بھی ہیں، نبی کے باپ و دادا بھی ہیں۔ ارے کسی نبی میں جرت نہیں ہے کہ وہ محمد کا امام بن جائے۔ توجہ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ۔ آدم سے عیسیٰ تک شاید کسی نبی میں یہ مجال نہیں ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے پیغمبر سے آگے کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی نبی ایسا سوچے بھی تو نبوت ختم ہوتی ہے۔ نبوت سارے نبی بھی ہیں، رسول کے آباء و اجداد بھی ہیں، کسی میں مجال نہیں ہے کہ محمد کا امام بن جائے۔ تم مسلمانوں پر نقوی کو کہنے دو، جب سارے نبیوں میں پیغمبر کے آباء و اجداد میں کوئی محمد کے آگے کھڑے ہونے کا تصور کرے اس کی نبوت جاتی ہے۔ اگر کوئی اور بندہ محمد کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے اس کا اسلام کیسے سلامت رہے گا؟ اس کا دین کیسے سلامت رہے گا؟ اس کا دین کیسے سلامت رہے گا؟ بس ایک جملہ سن کے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ اب رسول نے نماز پڑھائی، تمام انبیاء نے ابتدائے پیغمبر میں نماز پڑھی، اب سب نبی بیٹھے شاہدی۔ توجہ بھائی کی فائدہ آپ کی نادر جملہ ہے، جتنے نبی بیٹھے تھے آواز توحید آئی، وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اے محمد میں تم سے پہلے جتنے نبی بھیجے سارے یہ نبی بیٹھے ہیں، ان سے سوال کر۔ آمنہ کا لال کہتا اللہ کیا سوال کروں؟ کہتا سوال یہ کر کہ یا ایوہ النبیون لما بعثتم، اے نبیوں بتاؤ تم نبی بنے کیسے ہو؟ اب زور آپ لوگوں نے لگانا ہے، میں زور سے جملہ نہیں کہوں گا۔ رسول انبیاء کو مخاطب ہوئے، کہتے یا ایوہ النبیون لما بعثتم، اے نبیوں بتاؤ تم نبی بنے کیسے؟ تمہیں نبوت ملی کیسے؟ تمہیں شریعت ملی کیسے؟ تم کو کتابیں ملی کیسے؟ تم کو معجزات ملے کیسے؟ آدم سے عیسیٰ تک سب نبی یک ذبح ہو کر کہتے ہیں بے اقرار نبوت کا و ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہم کو اس وقت تک نبی بنایا ہی نہیں جب تک ہم نے تیری نبوت کا اقرار نہیں کیا، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ ماشاءاللہ میں یہاں آپ کو 4 منٹ کے لیے روک رہا ہوں۔ مجھے انتظامیہ نے اپیل کے لیے کہا ہے کیونکہ جتنے بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے نا ان میں سب سے زیادہ ثواب ہے اس خرچ کا جو حسین پہ خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ 70,000 گنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عزاداری میں خود متاثر ہوں امامیہ شاہ نجف سے، کتنی جلدی ایمرجنسی میں ایسا انتظام کرنا، آپ کو ہر سہولت جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، واقعی یہ بہت بڑے بات ہے۔ یہ ان سب کی، نوجوانوں کی، میرے بزرگوں کی، بھائیوں کی، سادات و مومنین کی کاوشیں ہیں۔ تو اگر آپ پاسبل ہے تو جتنا بھی ہو سکتا ہے امام حسین کی عزاداری کے قیام میں اپنا اپنا حصہ ڈالیے۔ ابھی تنظیم کی طرف سے کچھ لوگ کچھ آئیں گے تو پلیز جتنا بھی ہو سکتا ہے 1 یورو 2 یورو 10 یورو، تو یہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا ہے اسی طرح۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو بھی ہو سکے 1 2 4 10 یورو تک جو پیغمبر اسلام کو کس مقام پہ مانتے ہیں،
تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا کہ شاعر نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تو کہا کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا. قضا آتی ہے نا، بندہ مر جاتا ہے، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا اور کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. آپ سماعت فرما رہے ہیں نا؟ جو سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بات کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے کہا پوچھ ان سے یہ نبی کیسے بنے. کہتے ہیں تیری رسالت کا اقرار کیا، محمد مصطفیٰ کو کہ تیری رسالت کا، علی کی ولایت کا. تو مسلمانوں اگر آدم سے عیسیٰ تک کوئی بھی نبی پیغمبر سے آگے ہو جائے تو ان کی نبوت ختم ہوتی ہے. شاہ جی آدم سے عیسیٰ تو کوئی بھی پیغمبر کے آگے کھڑا ہو جائے ان کی نبوتیں ختم ہوتی ہیں. تو مسلمانوں نقوی جملہ کہتا ہے یہ ہے علی کے نبی کا مقام، یہ ہے علی کے نبی کا مقام کہ اگر آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اقرار رسالت رسول نہ کریں تو ان کی نبوتیں ختم ہوتی ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کی علی کا مقام کہ غدیر خم کے میدان میں اگر مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو محمد کی نبوت نہیں بچتی. اب میں یہ جملہ آرام سے کہتا ہوں تاکہ تمہارے ذہنوں میں نقش ہو جائے. یہ ہے علی کے نبی کا مقام کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی اگر رسول کی رسالت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں ختم ہوتی ہیں. اور یہ ہے نبی کے علی کا مقام کہ اگر غدیر خم کے میدان پہ رسول علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو مصطفیٰ کی نبوت نہیں بچتی. رسول خدا نے انبیاء کو نماز پڑھائی، رسول خدا آگے بڑھے، رسول خدا آگے بڑھے. ایک ایسی منزل آئی جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا. شاری جان بوجھ کے تو اڈا نانا چند قدم آگے چلے گئے، چند قدم آگے جا کے مڑ کے دیکھا جبریل آگے آ جاؤ. کہتے اللہ کے نبی میری حد ختم ہو گئی، میری حد ختم ہو گئی. دوسرا کوہچن پیغمبر نے کیا، جبریل کیا پہلے نبیوں کو بھی یہیں پہ چھوڑتے رہے؟ جبریل کہتے اللہ کے نبی آپ سے پہلے یہاں تک آیا ہی کوئی نہیں. یہ ہے شیعوں کا نبی، یہ ہے آل محمد کا نبی، آپ سے پہلے یہاں تک آیا ہی کوئی نہیں. جناب رسول خود آگے بڑھے، جب آگے بڑھے رسول کو موسیٰ کا واقعہ یاد آ گیا. موسیٰ نے بھی معراج کی ہے نا طور پہ، کیتی ہے نا معراج. موسیٰ طور پہ معراج کرنے گئے تھے نا، تو جب اللہ نے کیا کہا قرآن میں فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَىٰ، اے موسیٰ جوتی اتار دو، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے. خدا کرنے میں دار ہو کے سننا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوَىٰ. موسیٰ جوتی اتار دے، جوتی اتار کے تم وادی مقدس میں آ گئے ہو. نقوی کہتا پروردگار کیا موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ کیا موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ نبی کی صحبت میں رہتی ہے، نبی کے پاس رہتی ہے، نبی کی صحبت میں رہتی ہے، نبی کے پاس رہتی ہے. ایک دائیں پاؤں میں ایک بائیں پاؤں میں، سوکھا کر دے میں ایک سجے پاسے ایک کھبے پاسے. نبی کی صحبت میں ہے، نبی کی صحبت میں ہے. ایک نبی کے دائیں پاؤں میں ایک نبی کے بائیں پاؤں میں. کیا یہ موسیٰ کی جوتی نجس ہے؟ اللہ کا نقوی تم اپنی زبان کو بند کرو. یہ جتنی دیر بھی نبی کی صحبت میں رہے، دائیں بائیں رہے، کیا یہ نبی بن جائے گی؟ نہیں، جوتی جوتی رہے گی، نبی نبی رہے گا.
جوتی صحبت نہ اثر کوئی نہیں پہندا جوتی جوتی رہے گی نبی رہے گا موسیٰ کا واقعہ یاد آیا شاہ جی رسول نے جوتی کو اتارنے کا ارادہ کیا اللہ کہتے رسول یہ کیا کر رہے ہو مصطفیٰ کہتے تو نے موسیٰ سے کہا تھا جوتی اتار دے مجھے کہتا ہے جوتی نہ اتارو اللہ کہتے میرے حبیب وہاں موسیٰ کے جوتی اتروانے میں راز اور تھا تجھے جوتی سمیت لانے میں راز اور ہے اب مصطفیٰ نے پوچھا اللہ وہ راز کیا ہے اللہ کہتا موسیٰ کے جوتی اتروانے میں راز یہ تھا کہ میں موسیٰ کے پاؤں کو دور سے مس کر کے موسیٰ کے پاؤں کی عظمت بلند کرنا چاہتا تھا لیکن آج میرا مقصد اور ہے آج میں تیری جوتی کے صدقے میں عرش کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہوں آج میں تیری جوتی کے صدقے میں عرش کے مقام کو بلند کرنا چاہتا ہوں تو دنیا والوں نقوی یہ کہا کرتا ہے کائنات میں دو معلّہ ہیں کائنات میں دو معلّہ ہیں ایک ہے عرش معلّہ ایک ہے کربلا معلّہ وہ پہلے عرش تھا یہ کرب و بلا تھی نانا کی جوتی کے صدقے میں اللہ نے عرش کو عرش معلّہ بنایا حسین کے خون کے صدقے میں کرب و بلا کو کربلا معلّہ بنا دیا خدا آپ کا سلامت رکھے اب رسول توجہ ہے آپ سب کی نا اب رسول خدا جوتی سمیت وہاں چلے گئے جہاں جبریل نہ جا سکا جہاں جبریل نہ جا سکا اب رسول کی جوتی وہاں چلی گئی ٹھیک ہے کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے رسول کی جوتی کے نیچے رکھ دیا ان جگہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ نیچے عرش کے نیچے ہے نا خانہ کعبہ رسول سدرۃ المنتہا پہ جوتی سمیت چلے گئے خانہ کعبہ نیچے رسول کی جوتی اوپر مسجد الاقصی نیچے بیت المقدس نیچے رسول کی جوتی اوپر علماء کے امامے نیچے رسول کی جوتی اوپر پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان نیچے چوتھا پانچواں چھٹا نیچے ساتواں آسمان نیچے سدرۃ المنتہا نیچے رسول کی جوتی اوپر کعبہ قوسین نیچے رسول کی جوتی اوپر سدرۃ المنتہا نیچے رسول کی جوتی اوپر اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کائنات کی ہر بلندی کو پیغمبر کی جوتی کے نیچے رکھ کر اعلان کر دیا کہ آمنہ کے نام جو بے ایمان یہ کہتا ہے نا محمد ہم جیسا ہے ان کی اپنی جوتی میں کھاؤ تو تم تمہاری جوتی جیسے نہیں خود جیسے کیسے معراج ہوئی ہے رسالت کی ایک اور منزل آپ کو بلند کرنا چاہتا ہوں تمام مسلمان سامعین کائنات کی ہر بلندی کو اللہ نے کہاں رکھا رسول کی جوتی کے نیچے اب ساری دنیا مل جائے پیغمبر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پیغمبر کی جوتی کہاں تھی پاؤں میں وہ پیرا جی بائی سی نا پیغمبر کی جوتی کہاں تھی پاؤں میں پیغمبر کی جوتی کہاں تھی پاؤں میں تو پھر نقوی کو کہنے دو رسول کی جوتی نیچے رسول کے پاؤں اوپر رسول کے پاؤں نیچے رسول کے ٹخنے اوپر رسول کے ٹخنے نیچے رسول کی پنڈلیاں اوپر رسول کی پنڈلیاں نیچے رسول کے زانو اوپر رسول کے زانو نیچے رسول کی ران مبارک اوپر پیغمبر کی ران نیچے پیغمبر کا شکم اوپر پیغمبر کا شکم نیچے پیغمبر کا سینہ اوپر پیغمبر کا سینہ نیچے پیغمبر کے شانے اوپر پیغمبر کے شانے نیچے دوڑے نبوت اوپر پیغمبر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور شاعری کا کیا مقابلہ کریں گے جس کے قدم موہر حیدر حیدر حیدر
تو عقل کرو مسلمانوں، اگر ساری کائنات مل کر پیغمبر کی اس جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ارے جو پیغمبر کے پاؤں میں ہے تو اس علی کا کیا مقابلہ کریں گے جس کے قدم مہر نبوت پہ آ رہے ہیں؟ اس علی کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اب پیغمبر جوتی سمیت تو وہاں چلے گئے جہاں جبریل نہ جا سکا. جب پردہ وحدت کے قریب گئے بات چیت شروع ہوئی. میں نے کہا تھا نا خدا کی صفت ہے متکلم. ہائے ہائے، صفت کیا اللہ کی؟ متکلم. وہ جس میں چاہے کلام پیدا کر دے. اللہ جانتا تھا اے مصطفیٰ علی کے لہجے سے مانوس ہے، علی کے لہجے سے مانوس ہے. جب بالکل او ادنا کی منزل پہ رسول آئے، اب ایک کو نہیں پتا بھی کتنا فاصلہ سی، کتنا فاصلہ تھا، بالکل قریب آئے. اب جب گفتگو کا آغاز ہوا، رسول کہتے خاطبنی باللغات علی ابن ابی طالب، علی کے لہجے میں اللہ گفتگو کر رہا تھا. علی کے لہجے میں. اچھا، اگر کوئی بول رہا تھا تو بولنے کے لیے کیا چاہیے؟ زبان چاہیے. زبان ہوندی نے جو منہ نہ ہوئے، منہ ہوئے تو پھر ناک بھی چاہیے. اور جس منہ پہ ناک نہ ہو کہتے یہ بھی کوئی چہرہ ہے. یہ سب کچھ بیکار ہے اگر آنکھیں نہ ہوں. تو مسلمانوں اس لیے میرے آقا علی ابن ابی طالب کو عین اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، انف اللہ کہتے ہیں، عزم اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ جو علی کا لہجہ تھا یہ ماننا پڑے گا کہ وہ علی ولی اللہ تھا. علی کے لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی. مسلمان کہتے 90,000 گال بات ہوئی، جتنی بھی باتیں ہوئی. بلایا کیوں عرش پہ؟ اللہ کیوں بلایا؟ ہر پیغام زمین پہ دیتا ہے. اللہ کہتا بلایا اس لیے ہے کہ یہ دنیا کا قانون ہے کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے نا اس کی شادی کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. کل ذہنوں کو تیار کر کے آنا میں بتاؤں گا وہ ستارہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کی آنے کا انداز کیا تھا. اللہ کہتا رسول بلایا اس لیے ہے کہ 13 رجب کو علی میرے گھر میں آئے گا. تیرے گھر میں آنے والی فاطمہ جو ہے اس کے لیے مجھے رشتہ پسند آ گیا. میں اللہ تم سے رشتہ طلب کرتا ہوں. یہ واحد رشتہ ہے جس کا نکاح عرش پر بھی ہوا، ارے فرش پر بھی ہوا. جب کہا نا ہم بھی رشتے کرتے ہیں، سارے ہر شریف آدمی رشتہ کرتا ہے. جب اللہ نے رشتہ مانگا تو رسول نے کہا اللہ یہ بتاؤ جس کے لیے مانگ رہے اس کی تعلیم کتنی ہے؟ اس کی تعلیم ہم بھی پوچھتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہوا کتنا ہے، کتنی ڈگری ہیں، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، انجینئر ہے. رسول نے بھی پوچھا کیونکہ بیٹی کا باپ تھا نا، اس کی تعلیم کتنی ہے. صرف قرآن کی آیت پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے. جب کہا نا اس کی تعلیم کتنی ہے، اللہ فرماتا ومن عنده علم الکتاب کا عالم ہے. رسول خدا کہتے ہیں اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی جاگیر کتنی ہے، اس کے مربے کتنے ہیں. اللہ کہتا قسیم النار والجنہ. اللہ اکبر. جنت و دوزخ علی کی جاگیر ہے. جب کہا جنت و دوزخ علی کی جاگیر ہے، پھر اللہ کہتے ہیں ان دونوں سے جو بچے پیدا ہوں گے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہوں گے. جب کہا جوانان جنت کے سردار ہوں گے، مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ تو نے سب کچھ باپ بیٹوں کو دے دیا، میری بیٹی فاطمہ کو بھی کچھ ملے گا. آواز توحید آتی ہے الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین. عالمین کی عورتوں کی سرداری تیری بیٹی فاطمہ کے نام. مصطفیٰ کہتے اللہ کچھ اور بھی ملے گا. آواز توحید آتی ہے الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ کہ فاطمہ جنت میں جانے والے عورتوں کی سردار ہے. جنت میں جو بی بی جائے گی وہ زہرا کی کنیز بن کے جائے گی، وہ زہرا کی غلام بن کے جائے گی، وہ زہرا کی کنیز بن کے جائے گی، کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار جناب سیدہ ہیں. اب رسول معراج کر کے آئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. رسول نے کہا میں معراج پر گیا. کہتے اچھا تم معراج پر گئے ہو، وہاں دیکھا کیا ہے؟
पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें, लौ पे कलम पे सिदरतुल मुंतहा पे क्या देखा? अब सुनोगे तमाम सहाबा को जो रसूल जवाब देते हैं। पैगंबर कहते बार बार मेरा सर खा रहे हो, बार बार मुझसे पूछ रहे हो कि आपने क्या देखा है, आपने क्या देखा है? रसूल खुदा कहते क्या पूछते हो? वली वली की सदा थी, जहां जहां पहुंचे अली अली नजर जिना जिना सलामत रखे। वली वली की सदा थी, जहां जहां पहुंचे अली अली नजर आया, जिधर जिधर देखा। ये है अजमत मुस्तफा। कल भी ज़हनों को तैयार करके आना, हम अजमत मुस्तफा भी बताएंगे, पैगंबर की नबूवत के मुनकरों का अंजाम भी बताएंगे। क्योंकि जो भी रसूल की रिसालत का मुनकर है ना, हम उस पे तबर्रा करते हैं, हम उसको नहीं मानते। ये है रसूल का मकाम कि कायनात की हर बुलंदी रसूल के नीचे है। और ये आमिना का लाल कौन है? जिसने अल्लाह की तौहीद के लिए इतनी तकलीफें उठाई। अंबिया की अज़ियतें आपने सुनी ना। रसूल खुदा कहते हैं आदम से ईसा तक तबलीग तौहीद में तमाम अंबिया की मुसीबतें एक तरफ और मुझ अकेले रसूल की मुसीबतें एक तरफ। और अभी रसूल की आंख बंद नहीं हुई थी कि मुसलमानों ने वो मंसूबा बना लिया कि जिस तौहीद के लिए, जिस इस्लाम के लिए रसूल ने सब कुछ किया है, हम इसको सही और सालिम नहीं रहने देंगे। रसूल परेशान है। या रसूल के पास एक बच्चा है जिसका नाम हुसैन है। कहते नाना परेशान हो। रसूल खुदा कहते हुसैन सुन नहीं रहे थे? मेरे कलमा पढ़ने वाले मुझे ही जियान कह रहे हैं, मेरा दीन मिट जाएगा। हुसैन कहते नाना फिक्र न कर, मैं तेरे दीन को बचाऊंगा। रसूल खुदा कहते हुसैन बेटा क्या क्या दे के बचाएगा? हुसैन कहते नाना अगर तेरी कब्र छोड़नी पड़ी छोड़ दूंगा, नाना अगर मक्का छोड़ना पड़ा छोड़ दूंगा, नाना अगर मुझे अली अकबर का जिगर देना पड़ा दे दूंगा, अब्बास के बाजू देने पड़े दे दूंगा, असगर का गला देना पड़ा दे दूंगा। रसूल कहते बेटा अगर फिर भी दीन ना बचा। अब हुसैन जरा खामोश हो गए, गैरत का मसला था। पर्दे से बीबी की आवाज है, हुसैन नाना से वादा कर दे अगर हुसैन की शहादत से दीन न बचा ज़ैनब अपनी चादर दे देगी। अजरुकुम अल्लाह ज़ादारो। ये दोनों बहन भाई इस मंसूबे के तहत करबला में आ गए। अज़ादारो जब शब आशूर आई ना, हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। कहीं रुबाब असगर को झूले में डाल के लोरियां भी देती है। जनाब रुबाब कहती है असगर ख्याल रखना मैं बुगाने कुफ की हूँ, असगर मेरे दूध की लाज रखना। अज़ादारो 10वीं का दिन चढ़ा। अज़ादारो मेरे मौला ने कुर्बानियां देनी शुरू की। अज़ादारो जब तमाम कुर्बानियां हो चुकी, हुसैन अकेले रह गए ना, हुसैन ने अज़ादारो के इस्तिग़ासा बुलंद किया। हुसैन फरमाती है हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे। अज़ादारो ये पहला इस्तिग़ासा है। दूसरा इस्तिग़ासा हुसैन ने जो बुलंद किया ना, हुसैन फरमाते मुसलमानों मेरी मदद करो या ना करो, कम अज कम ज़ैनब की चादर तो बचा लो। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारो। जब चादर का नाम आया ना कि कम अज कम मेरी चादर तो बचा लो, अज़ादारो चादर का नाम आना था कि जनाब हुसैन कहते मैंने क्या देखा कि ख़याम हुसैनी में रोने की आवाजें बुलंद हुई। जब ख़याम हुसैनी में रोने की आवाजें बुलंद हुई ना अज़ादारो, हुसैन कहते मैं समझ गया हो सकता है प्यास से कोई बच्चा मर गया हो। अजरुकुम अल्लाह, रुबाब के लाल को पुरसा देना है। अज़ादारो ये मासूम बच्चा भी बाबुल हवाइज है। अभी अली असगर का झूला आएगा जब मैं कहूंगा, लेकिन अज़ादारो उसमें अली असगर नहीं होगा, वो खाली झूला आ जाएगा। अज़ादारो इमाम हुसैन कहते हैं जब ख़याम में रोने की आवाज बुलंद हुई ना, अज़ादारो हुसैन चलते हुए दरवाजा खैमा पे आए। दरवाजा जब खैमा पे आए ना, दरवाजा खैमा पे खड़े होकर हुसैन
دے کر کہتے بہن زینب کیا پیاس کی وجہ سے کوئی بچہ مر گیا ہے؟ ازادار میری آقا زادی کہتے نہیں ویر حسین بچہ تو نہیں مر گیا، لیکن جب سے تو نے غربت کی آواز کو بلند کیا ہے نا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ازادار حسین خیمہ میں داخل ہوئے، وہاں گئے جہاں علی اصغر ازاداروں زمین کربلا پہ تھا، جناب حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، اٹھا کے کہتے ہیں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، رباب ذرا اصغر کو تیار کر دو۔ اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جناب رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، ازاداروں پانی تو تھا نہیں کہ اصغر کا منہ دلاتے بھیجتی، ازاداروں 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، ازاداروں جناب رباب نے علی اصغر کو تیار کیا، جب علی اصغر کو تیار کیا نا کان میں کچھ بات کہتی ہوئی ازاداروں حسین کی طرف آئی، حسین نے پوچھا رباب اصغر کو کیا کہہ رہی تھی؟ جناب رباب دیکھ کر کہتی ہے میں نے اصغر کو یہ کہا ہے اصغر بیٹا میں زینب نہیں ہوں، اصغر بیٹا میں ام کلثوم نہیں ہوں، اصغر بیٹا خیال رکھنا جب تک اکبر رہا، جب تک عباس رہا، جب تک قاسم رہا تیرے بابا کو کوئی زخم نہیں آیا، اصغر خیال رکھنا تیرے ہوتے ہوئے حسین زخمی نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ زہرا آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ اور دوسرا جملہ جناب رباب نے کہا، رباب کہتی اصغر جب تم تیری شہادت کے بعد جب تیرا نانا تمہیں پانی پیش کرے نا پانی پینے میں جلدی نہ کرنا، کیونکہ سب حسین کا انتظار کر رہے ہوں گے، جب تک تیرا بابا پانی نہ پی لے اصغر پانی نہ پینا۔ ازادار جناب علی اصغر کو دیا، حسین نے اصغر کو اپنی گود میں لیا، سورج کی تیز دھوپ تھی ازاداروں، تمازت آفتاب سے بچاتے ہوئے حسین نے ابا کا دامن دیا، ازادار حسین مقتل میں چلے، شامیوں نے دیکھا کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، ازادار یہ قرآن سامت نہیں تھا، قرآن ناطق کی چھوٹی سی سورت تھی، ازادار میں چھوٹی سی سورت کو لے کر حسین ایک بلند ٹیلے پہ سوار ہوئے، حسین دے کر کہتے مسلمانوں تمہارے نزدیک اگر کوئی قصور کیا ہے تو میں حسین نے کیا ہے، اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں۔ ازادار حسین کا یہ کہنا تھا، شامی دے کر کہتے ہیں پیاس تجھے لگی ہے بہانہ بچے کا کرتا ہے، حسین کہتے اگر یہ میرا ششماہ خود پانی مانگے دے دو گے، ازاداروں زمین کربلا پہ لٹایا، میرے آقا حسین کہتے بیٹا نانے کی امت سے اجر رسالت مانگ لو، اجرکم اللہ زہرا آپ کے آنسو قبول فرمائے، نانا کے امت سے اجر رسالت مانگ لو۔ ازادار جناب علی اصغر نے اپنی ننھی سی گردن کو فوج شام کی طرف موڑا، ازادار جو صاحب اولاد تھے انہوں نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا، شامیوں کی چیخیں نکل گئی۔ عمر ابن سعد نے یہ منظر دیکھا کہ فوج کی حالت بدل رہی ہے، حرملہ کو بلایا، حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، حرملہ اس بچے کو تیر سے پانی پلا دے، ازادار حرملہ کہتا ہے میرے تیر کو کمان میں جوڑا، اب حرملہ تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہے، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، اجرکم اللہ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، اس کا تیر چھوڑ کے گر گیا، ازادار اس نے دوسرا تیر جوڑا، ازادار تیر گر گیا، عمر ابن سعد کہتا حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، تیر مارتا کیوں نہیں؟ حرملہ کہتا عمر ابن سعد میرے قریب آ، ادھر دیکھو میں تیر مارتا ہوں، سامنے خیمہ ہے، ایک بی بی سر پر قرآن لے کے کھڑی ہے، کہتے سنر کے مارنا میرا سنر چھوٹ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ازاداروں کے ظالم کہتا ہے میرے قریب آ کے دیکھ میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، سامنے کی بی بی سر پہ قرآن رکھ کے کھڑی ہے، کہتے ظالم سنبھل کے تیر مارنا، میرا بچہ تیر کھانے کے قابل نہیں، پھر ازادار اس نے تیسرا تیر جوڑا، ازادار اس نے تیر مارا، تیر پھلوں والا تیر تھا، ارے
ادھر تیر بڑا تھا عسکر کا گلا چھوٹا تھا ادھر تیر لگا عسکر نے اچھل کر تیر لیا تیر بڑا تھا گلے سے پار ہو کے حسین کے بازو میں لگا اجرکم اللہ سینے میں ہاتھ مار کے ہائے علی اصغر ہائے رباب کا لال ہائے سکینہ کا بھائی اجرکم اللہ روتے بھی آؤ اپنی اپنی دعائیں بھی مانگتے آؤ جن کی اولاد نہیں ہے نا علی اصغر کا واقعہ دے کر اپنی اپنی دعائیں بھی مانگو ازادہ و تیر چلا عسکر کے گلے میں لگا عسکر گلے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا عسکر نے مسکرا دیا عسکر کہتا بابا میں شرمندہ ہوں میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے بازو میں نہ لگے لیکن کیا کرتا بابا میرا گلا چھوٹا تھا تیر وزنی تھا میرا گلا چھوٹا تھا تیر وزنی تھا ازادہ بچہ حسین کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا اب خون بہا حسین نے عسکر کا خون شادی اپنے ہاتھوں میں دیا ازادار ہونا سیدو مجھ سے پوچھو شادی حسین نے خون کہاں کیا ازادار میرے مولا نے نحق خون بچے گا لیکن آسمان کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا آسمان سے آواز آتی حسین اگر معصوم کا خون نہیں اوپر آیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی حسین نے چاہا زمین پہ پھینکوں زمین کہتے اگر میرے اوپر آیا تو میں انگوری نہیں دوں گی ایک شاعر کہتا ہے انکار آسمان کو ہے راضی زمین ہی اسرار تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں اجرکم اللہ روتے بھی آؤ دعا بھی کرتے آؤ ازادہ نے مجھ سے پوچھو شاہی وہ خون علی اصغر نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا حسین نے کہا کیا ازادہ نے اصغر کا خون لے کر حسین نے اپنے چہرے پہ مارا اپنی دائی کو رنگین کیا جو خون بچ گیا وہ اصغر کے کرتے بنا اجرکم اللہ بس ایسے اصغر علی اصغر کو صرف 5 منٹ اور سن لو اب زیادہ مسئلہ میں بھی نہیں پڑھ سکتا جناب حسین علی اصغر کو لے کر ایسے بیٹھ گئے علی اصغر کو دیکھ رہے اب سوچ رہے ہیں یہی دفن کر دوں کیسے سکینہ کو دکھاؤں گا کیسے رباب کو دکھاؤں گا پھر نہ جانے اللہ جانے دل میں کیا خیال آیا علی اصغر کو لے کر چلے ازادہ و عاشور کو امان کرتے ہو نا حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا 7 مرتبہ خیمہ کے دروازے پہ گئے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون اجرکم اللہ ایک مرتبہ خیمہ پہ گئے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون 7 قدم پیچھے آئے ازادہ جو 7ویں مرتبہ تیرے خیمہ پہ گئے جا کے کہتے ہیں آؤ میں اصغر کو پانی پلا لایا اجرکم اللہ میں اصغر کو پانی پلا لایا ازادہ جب میں اصغر کو پانی پلا لایا جناب رباب بھی خیمہ سے چلی لیکن وہ ماں تھی نا ایک قدم آگے رکھتی ہے وہ قدم پیچھے جاتا ہے ازادہ رباب کی آنے سے پہلے سکینہ در خیمہ پہ آ گئی بابا کے ہاتھوں میں اصغر کو دیکھا وہ کہتے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا اصغر کو پانی پلانا ہے میں بھی تو پیاسی تھی ازادہ یہ بات ہو رہی تھی وہ جناب رباب آئی اصغر کا کپڑا جلوا دیکھا گلے میں خون سکینہ کہتے بابا کیا کربلا نے پانی کا رنگ سونا ہوتا ہے اجرکم اللہ زادہ اجرکم اللہ زہرا آپ کی آنسوں قبول فرمائے ازادہ میرے آقا حسین سکینہ اور رباب کو علی اصغر کی زیارت کرائے علی اصغر کو لے کے حسین ازادہ خیمہ کے پردہ کے باہر آ گئے خیمہ کے پردے کے باہر آ گئے تلوار سے ازادہ تلوار سے چھوٹی سی قبر کھودنی شروع تلوار سے آواز آتی ہے مولا میں اس لیے تو عرش سے نہیں آئی تھی کہ مجھ سے قبریں بھی بنائی جائیں ازادہ ننھی سی قبر تیار ہو گئی حسین چاہتی اصغر کو رکھوں پھر اللہ جانے کیا خیال آتا ہے پھر اصغر کو اٹھا لیتے ہیں کافی مرتبہ جب ایسے ہوا قبر سے آواز آتی
حسین لاؤ میری امانت مجھے دے دو آزادہ یہ فاطمہ زہرا تھی جو کہتے لاؤ اصغر دو اصغر کو دفن کر کے حسین خامے میں لائے خالی جھولا ہے سکینہ جھلا رہی ہے حسین کہتے سکینہ قیامت تک اصغر کا جھولا نکلتا رہے گا وہ جھولا آگے گا اس میں اصغر نہیں ہے رباب کا لال نہیں ہے بعد میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آپ سارے مومنین زیارت کر لیں جھولا برآمد ہو چکا ہے نہ اس کے بعد ماتم داری سے رکھ چکے ہیں یا حسین آواز لگائیں ساتھ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھیں دور سے ادھر بیگ یا جسر کہہ کے سب دوستوں کی زیارت ہو جائے اپنی اپنی منتیں مانگیں اور زیارت کریں تاکہ تمام مومنین اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گا یا حسین یا حسین شاہ حسین بلند آواز سے کہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا اوپر ذرا خیال رکھیں ذرا یا حسین 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 سارے آواز دیں